नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अच्छा जी, आज जैसा कि हमने शेखुल अकबर इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह और इनकी इस किताबुल इसफ़ार या इसफ़ार को अगर आप रिप्लेस कर दें आखिरी जो मुज़ाफ़िले है सफ़रुन की जमा असफ़ार, किताबुल असफ़ार कर दें आप उर्दू में सादा आसान, तो उसका तारुफ़ कराया था। तो उसमें हमने कहा था कि इंशाअल्लाह अगली किस्से हम बाकायदा किताब के मतन में और उसकी शरह में, उसकी फ़हम व तफ़हीम में इंशाअल्लाह दाखिल हो जाएंगे। सो हियर वी आर, अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से उससे उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन का सदका और खैरात मांगते हुए शेखुल अकबर की रूह मुबारका से और दीगर रिजालुल्लाह औलिया अल्लाह की अरवाह मुतहरा से इस्तिमदाद करते हुए हम शुरू करते हैं। तो ये किताब के सफ़ा नंबर 20 से बाकायदा किताब शुरू हो रही है। तो शुरू में 2 अदद इसमें या 3 अदद मज़ामीन ऐसे हैं जो किताब के कंटेंट्स पर आप समझ लें कि इजाफ़ाजात हैं। उसके बाद मखतूतात की एक तफसील है और फिर उसके बाद जो है सफ़ा नंबर आप कह लें कि 63 यानी 63 से बाकायदा किताब शुरू हो रही है। लेकिन ये जो सफ़ा नंबर 20, 21, 22 पर रूहानी सफ़र की अक़साम, ये पहला सबक है, आज हम इसको पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह जो दूसरा एक ज़मीमा टाइप है वो है, मगर सब शेखुल अकबर के ही कलाम से है, मुख्तलिफ़ कुतुब से माखूज़ हैं ये जो इक़्तिबासात हैं। फिर सफ़र नंबर 25 पे इल्मुल असफ़ार और मंजिल मलामिया है। ये समझ लें मुक़दमा या तमहीदी नौइयत के 3 असबाक हैं। फिर तीसरा है सफ़र, मुसाफिर और रास्ते की मार्फत, जो हमने पहली क्लास में जो कहा था ना कि सफ़र, मुसाफिर और रास्ते पर बात करेंगे, वो तीसरे नंबर पे आ रहा है। उस वक्त मुझसे ज़रा गलती हो गई थी। फिर सालिक और सलूक की मार्फत और सालिक और मुसाफिर का फ़र्क और सालिकीन के मरातिब वग़ैरह, तो ये हैं। उसके बाद मखतूतात का जो तारुफ़ है उसको हम छोड़ देंगे, ये हमारे काम के नहीं, सिर्फ मुहक्किकीन के लिए। तो जो रेलेवेंट चीज़ें हैं वो ये 3 असबाक हैं, इसको हम देख लेंगे। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह हम जो शेखुल अकबर का ओरिजिनल कंटेंट है किताबुल असफ़ार का, उस पर आ जाएंगे। तो अब इन 3 जो तमहीदी या मुक़दमा की नौइयत के जो यानी कह लेंगे आप चैप्टर्स हैं, इन पर 3 नशिस्तें सर्फ होती हैं या 4 या 6, वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम इनको मुकम्मल करें। उसके बाद जो शेखुल अकबर के जो रूहानी असफ़ार और उनके समरात, यानी जो किताब है किताबुल इसफ़ार या नताइजुल असफ़ार के जो मतन है पहले लफ्ज़ से लेके आखिर तक, फिर उसका भी इंशाअल्लाह तरतीबवार मुताला करेंगे। लेकिन मुक़दमा और यानी कि तारुफ़ी बुनियादी नौइयत की कुछ बातें जान लेना चूँकि ज़रूरी है क़ारी के लिए, ख़ास तौर पर शेखुल अकबर जैसे शख्सियत के उलूम के क़ारी के लिए, तो इसीलिए उन्होंने सुबह जो हमने मुफ़रदात इमाम राग़िब से जो लुग़वी तहक़ीक़ दी थी, कम व बेश वो शेखुल अकबर ने भी अपनी कुतुब में वही बयान की है। तो ये इब्न अरबी फ़ाउंडेशन वाले रूहानी असफ़ार की अक़साम को इस तरह से शुरू करते हैं कि सफ़र की ख़ुसूसियत ये है कि वो किसी नतीजे या मकसद की तरफ रहनुमाई करे और ये नतीजा इस सफ़र का हासिल या समर कहलाए। सो जिस किस्म का सफ़र किया जाता है वैसा ही उसका नतीजा ज़ाहिर होता है। चुनांचे हर सफ़र लाज़मन अपने अंदर मौजूद समरात और नताइज को आश्कार और अयां करने की सलाहियत रखता है और इन्हीं समरात के हुसूल के लिए सफ़र किया जाता है। अरबी लफ्ज़ सफ़र का मादा सीन फ़ा रा, मादा या हुरूफ असलिया जो हैं रूट वर्ड, अरबी लफ्ज़ सफ़र का मादा सीन फ़ा रा है। ये जज़र यानी ये जड़ या रूट अपने अंदर मुतअद्दिद मानी को समोए हुए है। शेख अकबर फुतूहात मक्किया में लिखते हैं, सफ़र इस फ़ार से है, जो हमने सुबह अपनी पहली नशिस्त में डिस्कस किया था कि सफ़र इस फ़ार से है। फिर हमने वो असफ़रा युसफ़िरु की 1-2 मिसालें दी थी और फिर मुस्फ़िरतुन की कुरान से मिसाल दी थी।
تو کہہ رہے ہیں سفر اس فار سے ہے جس کا مطلب ظاہر کرنا یا واضح کرنا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلی کلاس میں ڈسکس کیا تھا۔ سفر کو اسی لیے سفر کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مردوں کے اخلاق عیاں کرتا ہے۔ مردوں سے مراد طالبان حق یا اللہ کے راستے کے دعوے دار، وہ چاہے جھوٹے ہوں یا سچے دعوے دار ہوں، مگر جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم یعنی کہ خدا بینی اور خدا شناسی کے سفر کے جو نا ہم طالب ہیں، تو فقیری کے سلوک کے، تو اب وہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ سفر کو سفر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کے اخلاق یعنی ان کے صفات کو عیاں کرتا ہے۔ مطلب یہ ہر انسان کے ان اچھے اور برے اخلاق کو ظاہر کرتا ہے جس کا وہ شخص حامل ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں سفر کا مطلب واضح کرنا یا ظاہر کرنا ہے، جیسا کہ ہم نے صبح عرض کیا تھا۔ اسی مطلب کو نظر میں رکھتے ہوئے کتاب النصائح میں شیخ فرماتے ہیں، یعنی شیخ الاکبر کی ایک اور کتاب کتاب النصائح ہے، اس میں اسی مطلب کا وہ ایلیبریٹ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر سفر عیاں نہ کر سکے تو وہ قابل بھروسہ ہی نہیں۔ یعنی سفر ہے ہی وہ جو مردوں کے یا دعوے داروں کے طالبان حق کے اخلاق کو عیاں کر دے۔ یعنی اگر سفر کے بعد بھی چیز ظاہر نہ ہوئی تو پھر وہ سفر نہیں کہلائے گا۔ سفر کے لغوی معنی کو سمجھ لینے کے بعد اب ہم اس کے اصطلاحی مطلب کو دیکھتے ہیں۔ فتوحات مکیہ میں شیخ اکبر لکھتے ہیں، اب یہ کوٹ ان کوٹ شیخ الاکبر کی عبارت آ رہی، اگر تو ہم سے پوچھے کہ سفر کیا ہے تو ہم کہیں گے جب قلب ذکر سے حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، چاہے حق سے چاہے نفس سے، جیسے بھی، تو وہ مسافر کہلاتا ہے۔ یعنی قلب جو ہے وہ ذکر کے ذریعے، یاد کے ذریعے حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، چاہے وہ ذکر حق نے اس پر وارد کر دیا ہو اپنی جذب سے، یا چاہے وہ ذکر بندہ اپنے نفس کی خواہش سے اور یعنی نفس سے کر رہا ہو، یعنی وہ بندہ از خود کر رہا ہے اور اس میں رب کی طرف سے کشش اور بندے کا رب کی طرف محبت اور رغبت جو ہے وہ تو نہیں ہے، مگر کسی دنیاوی ورد وظیفہ، کسی دنیاوی طلب یا دنیا میں عزت جاہ و منصب کی خواہش سے اپنے تئیں اگر کر رہا ہے، فرائض کے علاوہ، فرائض تو فرض ہے نا، چاہے وہ ریاکاری ہو یا اخلاص ہو نہ ہو، جو بھی ہو، جو نماز روزہ جو فرض ہیں وہ تو فرض ہیں، یہ اس کے علاوہ جو دیگر محنتیں ہیں، مجاہدے ہیں، ان کی حقیقت پر بات ہو رہی ہے۔ تو وہ ایسا شخص مسافر کہلائے گا کہ وہ بس ذکر سے حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، چاہے حق سے ہو چاہے نفس سے ہو، لیکن قلب سے متوجہ ہو، قلب ذکر سے حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، تو وہ مسافر کہلاتا ہے۔ یعنی کہ جو ثواب کا طالب ہے اور نفس سے جو ذکر کر رہا ہے، بجائے یہ کہ اس کی کشش میں اور اس کی طرف سے بے خود ہونے یعنی عشق کی حالت میں ذکر کر رہا ہو، تو وہ بھی مسافر کہلائے گا، اگر بشرطے کہ صرف زبان نہیں بلکہ قلب اس کا۔ یہ ہے شیخ کہ ہاں جو لطائف اور باریکیاں نا، یہ سمجھنے کے لیے اگر تو کہے مسافر کون ہے، اب یہ شیخ ہی اسی بیان کو مزید آگے بڑھا رہے ہیں، اگر تو کہے مسافر کون ہے، پہلے تو انہوں نے کہا نا کہ سفر کیا ہے، پھر بتایا کہ مسافر کون ہے، تو ہم کہیں گے وہ جو اپنی فکر سے معقولات میں سفر کرتا ہے، یعنی وہ شخص جو اپنی فکر سے عقل میں آنے والی یا کائنات میں نظر آنے والی جو اشیاء ہیں ان میں تفکر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو یہ شخص مسافر ہے۔ اور اگر تو پوچھے کہ سالک کون ہے تو ہم کہیں گے وہ جو مقامات میں اپنے حال سے چلے نہ کہ اپنے علم سے۔ یعنی اب مقامات جو ہیں، یعنی کبھی صبر کا مقام، کبھی رضا کا مقام، کبھی سخا کا مقام، کبھی جود یعنی جود و سخا کا مقام، کبھی عنایت و لطف کا مقام، کبھی توکل کا مقام اور کبھی ابدیت کا مقام۔ تو جو ان مقامات میں علم سے نہیں کہ بھئی مجھے فلاں کی نصیحت یہ تھی، فلانی کتاب میں یہ لکھا تھا، فلانی روایت میں یوں ہے، فلانے لوگوں کا طریقہ یوں ہے، فلانے بزرگوں کا قول یوں ہے، فلانی جو ہے وہ میری سوچ کی، میری جو فکر ہے اس کا حاصل یوں ہے تو میں یوں کروں، جو اس طرح کر کے مقامات میں چلتا ہے، صبر، شکر، توکل، رضا، غنا، استغنا وغیرہ میں، تو وہ مسافر ہے۔ جس طرح پچھلی آئی تھی نا، فکر سے معقولات میں سفر کرنا، وہ اس میں ہے، پھر وہ سالک نہیں ہے۔ سالک کون ہے؟ جس کا حال کبھی ایک
وادی میں ہو کبھی دوسری وادی میں، کبھی صبر، کبھی رضا، کبھی غنا، کبھی سخاوت، کبھی جود، اگرچہ کہ اس کو اس کی علمی تفصیلات اور تعریفات معلوم نہ بھی ہوں، مگر وہ حال سے چونکہ اس میں سفر کر رہا ہے تو وہ کہلائے گا سالک، شیخ الاکبر کے اس بیان یہاں پہ اس کے مطابق۔ آگے بڑھتے ہیں، کتاب اسفار میں ہمیں، کتاب الاسفار یا کتاب الاسفار دونوں آپ کہہ لیں، کتاب اسفار ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تمام موجودات بشمول الوہیت کچھ وجوہ سے ایک ایسے عالمی سفر کا حصہ ہیں جس کی دنیا اور آخرت میں کوئی انتہا نہیں۔ انسان ہمیشہ سے مسافر ہے، اسے کسی ایک حالت پر قرار نہیں، کیونکہ وجود کی بنیاد حرکت پر ہے، اور اگر حرکت نہ ہو یا یہ سکون کرے گا یعنی انسان، تو اپنی اصل یعنی عدم کی طرف لوٹ جائے گا۔ وہ ہے نا سورہ الدہر کی آیت، هل أتى على الإنسان حين من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، تو وہ لم یکن شیئا مذکورا جو ہے وہ عدم ہے، اس کی اصل، اور جسے الانسان کہا جا رہا ہے وہ اس کا وجود ہے، اور وجود کی بنیاد حرکت پر ہے۔ اب یہ حرکت اور وجود سفر، اس پر بہت بڑی فلسفی ہے، یہ پورا شیخ الاکبر کے علوم تمام اسی پر ہے۔ اور ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے ایک شیخ ہیں، سائپرس میں ہوتے ہیں، وہ ان کا بھی یہی ہے، وہ حرکت و موومنٹ اور اس پر ایکسٹیزی، جوائے اینڈ صوفی رقص اینڈ ورد، اس پر بڑے اچھی طریقے سے بات کرتے ہیں۔ تو بہرحال، اور مولا ہارون کی ورلنگ درویشز میں بھی یہی ہے، ورلنگ درویش میں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، اگر دیکھا جائے تو یہاں اصلاً کوئی سکون نہیں، یہاں یعنی کہ کائنات میں ہر چیز حرکت میں، اور حرکت ہی اس چیز کو اس کی موجودہ حالت پر برقرار باقی رکھے ہوئے ہے۔ چنانچہ ہم جب تک سفر میں ہیں یہ عارضی وجود ہمارے ساتھ ہے، اور جیسے ہی ہمارا سفر ختم ہوگا ہمارا گھر اور ٹھکانہ اصلی یعنی کہ عدم ہمیں اپنے احاطے میں لے لے گا۔ یہ ذرا تھوڑا فلسفیانہ اور گہری بات ہے، اس کو ہم کسی اور موقع پہ دیکھ۔ پھر آگے فرماتے ہیں سفر دو طرح کے ہیں، ایک وہ سفر جس کا ہمیں مکلف نہیں بنایا گیا، یعنی جس کا ہم سے پوچھا نہیں جایا جائے گا، جس کا ہمیں ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا، بلکہ جو ہماری ظاہری حالت کا تقاضا ہے، یعنی وہ سفر جو طبعی و بشری تقاضوں کے تحت ہوتے ہیں، جیسے کہ سفر تجارت، سفر معیشت، سفر سیاحت، اور اس میں آپ سفر تحصیل علم یا سفر تحصیل ازدواج وغیرہ بھی کہہ سکتے ہیں، تعلقات بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ یہ تمام جو دنیاوی حاجات کے، بشری حیاتیاتی حاجات کے جو سفر ہیں، یا وہ اسفار جن سے ہمارے ظاہری وجود کی بقا ہے، جیسے کہ زندگی کے لیے ہماری سانسوں کا سفر۔ اب سانسوں میں بھی حرکت ہے اور سفر ہے، لیکن یہ آنکھوں کی پلکوں کا جھپکنا، اور ٹھیک ہے نا، نفس کا ہلنا، یہ تمام جو طبعی حرکات ہیں، یہ سفر، یہ نہیں ہے سفر کے اندر۔ وہ سفر جو شیخ الاکبر فرما رہے ہیں وہ دو میں سے دوسری طرح۔ اب دوسری طرح کیا؟ دوسرا وہ سفر ہے جس کا ہمیں ذمہ دار بنایا گیا اور جس کو اختیار کرنے میں ہماری بہتری اور بھلائی ہے۔ یہی سفر شریعت اور حقیقت ہے۔ اب یہ بٹوین دا لائنز جو یہ چار چیزیں ہیں، چار درجات یا طبقات، لیکن یہاں چونکہ انہوں نے اختصار سے کام لیا ہے، اتناب سے، کسی اور موقع پر شیخ الاکبر اسی کی تفصیل، اسی اجمال کی تفصیل کر لیں گے، اور یعنی یہاں پہ ایجاز و اختصار سے کلام لیا تو وہاں پہ وہ تفصیل کر لیں گے۔ یہاں پہ انہوں نے مختصراً دو بتا دی نا، شریعت اور حقیقت، لیکن یہاں پہ شریعت اور حقیقت کے بیچ میں دو اور درجات ہیں جو انہی دو سے ملے ہوئے ہیں، شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت۔ اب شریعت جب بڑھتی ہے تو اس کی حدیں طریقت سے ملتی ہیں، اور طریقت کی نچلی حدود شریعت سے ملی ہوئی ہیں۔ پھر اوپری جو انہوں نے نام لیا نا حقیقت، حقیقت کی جو نچلی سطح یا سرحد ہے وہ معرفت سے ملی ہوئی ہے، اور معرفت کی جو اوپری سطح یا اس کی جو یعنی کہ جیسا کہتے ہیں پکی ہوئی جو سطح ہے، وہ جو ہے رائپن فارم میں، وہ پھر حقیقت سے جا کے اس کی سرحد مل رہی ہے۔ تو یوں شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، اور ان شارٹ شریعت حقیقت۔ تو یہ جو دوسرا سفر ہے یہ شریعت حقیقت کا سفر، اس کا ہمیں مکلف بنایا گیا، اس کا ہم سے پوچھا جائے گا، اس کے ہم جواب دہ ہوں گے، جوابدار اس کی ہے، جوابداری ہے اس کی ہماری۔ پھر شیخ الاکبر فرماتے ہیں کہ روحانی اسفار تین ہیں، یعنی اب یہ جو سفر یا روحانی سفر ہے وہ دو طرح کا ہو گیا، براڈلی اسپیکنگ شریعت حقیقت، جس کے اندر طریقت اور معرفت بھی شامل ہے، شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، چار منازل لگا لیں۔ پھر ان چار کو یا ان دو کا جو ان کا خلاصہ ہے شریعت حقیقت، اس کے پھر وہ فرما رہے ہیں کہ وہ تین طرح کے ہو سکتے ہیں۔ پہلا سفر وہ فرماتے ہیں
اس تک کا سفر، اس سے مراد وہ ہے اللہ، ہو یعنی اس یا وہ، ہم یہ اپنا پروناؤن ہے نا. اچھا دوسرا اس سے سفر، ٹھیک ہے، یعنی سفر اللہ. اب میں بتا رہا ہوں شاید آگے عربی میں بھی اس کی اصطلاحات ہوں. سفر من اللہ، سفر اس سے سفر، اس میں سفر، سفر فی اللہ، سیر فی اللہ، سیر فی اللہ، سیر اللہ، اور سیر باللہ کہہ لیں یا سیر من اللہ کہہ لیں، جو بھی ہے. اب وہ آئے ہیں پہلے اس پر، اس تک سفر. پہلا سفر اس ہستی تک کا سفر ہے، یعنی اپنے خالق کریٹر کی تلاش اور شناخت کا سفر. اس سفر کے مسافر دو طرح کے، ایک وہ جو کائنات اکبر میں یہ سفر کرتے ہیں، یعنی کائنات میں میکروکازم، یہ پوری جو دنیا ہے یہ کائنات اکبر ہے. اور دوسرے وہ مسافر ہیں جو کائنات اصغر میں یہ سفر کرتے ہیں. اور کائنات اصغر جو ہے وہ انسانی وجود ہے، انسان، مائکروکازم، جو کچھ سارے عالم میں پھیلا ہوا ہے، اس سارے کا خلاصہ یا ڈی این اے یا جوہر جو ہے، جو سیل ہے، وہ انسانی ایک وجود ہے. تو ساری نشانیاں باہر ہیں، خارج میں، اور وہ ساری نشانیاں پھر ایک وجود کے اندر ہیں، جس کو قرآن نے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری اپنے نفس میں، تمہاری اپنی ذات میں سب کچھ ہے. حالانکہ دوسری جگہ فرمایا تھا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یعنی عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھا دیں گے آفاق میں، جملہ کائناتوں میں، اور ان کی اپنی انفس، اپنی ذاتوں میں بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ وہی حق ہے، وہی ہے. اچھا پھر آگے نمبر 1، اگر ہم کائنات اکبر میں یعنی کائنات خارج میں، کائنات میں بڑی جو یونیورس ہے اس میں اسے تلاش کریں گے تو ہم تشبیہ، تجسیم اور شرک کی طرف نکل جائیں گے. نعوذ باللہ ہم اس پاک ذات کی طرف وہ منسوب کریں گے جو اس کے شایان شان نہیں. اور اس میں سبھی مسلم غیر مسلم کی تخصیص شامل نہیں، بلا امتیاز. یعنی عرفاء کے نزدیک وہ بظاہر تو اپنے آپ کو کلمہ اور مسلمان اور توحید و موحد اور سب چیزیں کریں گے، نمازیں روزے سب، لیکن جب بہت گہرائی میں دیکھو اور حقیقت کی نگاہ سے دیکھو گے تو وہ کائنات اکبر میں سفر کرنے والے، بہت زیادہ محنت مجاہدے کرنے والے، چلے اور تبلیغیں، مدرسے، مسجدیں بنانے والے، اور نعرے اور جلسے اور جلوس اور چیزیں کرنے والے، وہ کسی نہ کسی ایک فلا میں، کسی نہ کسی ایک گھاٹی میں پھنس چکے ہوں گے، تشبیہ، تجسیم یا شرک کی کوئی فارم. نعوذ باللہ ہم اس پاک ذات کی طرف وہ منسوب کریں گے جو اس کے شایان شان نہیں. یعنی اگر ہم اس طرح کا سفر کریں گے جو باہر کائنات میں ہو، کیونکہ وہ خود کہتا ہے اس جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ سنتا دیکھتا ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سورہ شورى کی آیت. وہ سنتا دیکھتا ہے مگر ویسے نہیں جیسے کوئی چیز سنتی اور دیکھتی ہے. لہٰذا بیرونی کائنات میں اس کی تلاش ہمیں حجاب کی طرف لے جاتی ہے، اور حجاب ہمیں گمراہی اور اندھیروں میں بھٹکا دیتا ہے. ایسا مسافر اپنی عقل و فہم سے اس تک سفر کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ اس تک سفر کی تفصیلات چل رہی ہیں. پہلا تھا نا اس تک سفر، پھر تھا اس سے سفر، پھر تیسرا اس میں سفر. تو یہ اس تک سفر کی تفصیلات چل رہی ہیں کہ ایسا مسافر جو کائنات خارج میں سفر کرتا ہے اور محنتوں اور دیگر بہت ساری مشقتوں مجاہدوں میں، فرائض واجبات نفلوں سنتوں کے ذریعے سے، اعمال کے ذریعے سے مولا کو تلاش کرنے یا اس کو پانے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسا مسافر اپنی عقل و فہم سے اس تک کا سفر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کسبی علم سے، یعنی کتابوں کے ذریعے، مدرسوں، درس نظامی کے ذریعے سے، پڑھنے پڑھانے، استاد و شاگرد کا جو رشتہ ہے، آمنے سامنے دو بدو، یا کلاس کا وائٹ بورڈ اور آن لائن پریزنٹیشنز یا ورچوئل کلاسز، یا آج کل جیسا کہ چل رہا ہے کہ یعنی اسٹڈی فرام ہوم، لرن فرام ہوم، یہ آن لائن کلاسز جو چل رہی ہیں، تو ان ذرائع سے اگر وہ کوشش کرے گا کسبی علم سے وہبی راستہ ڈھونڈنے میں، وہ خود کو تھکاتا ہے، کیونکہ اس تک کا سفر جو ہے نا وہ وہب ہے، اس کی عنایت سے ہوگا. تو اگر کسبی علوم سے، اگرچہ شرعی دینی علوم ہو اور بڑی محنت اس میں کی جائے، اس ذریعے سے، ذرائع سے اور اعمال کے ذرائع سے اگر کوئی کوشش کرے گا تو وہ خود کو تھکائے گا، اور اس کو کوئی خبر، کوئی پتہ، کوئی کھوج کھرا نہ لبے گا یاردہ. دوسرا وہ مسافر ہے جو کائنات اصغر یعنی مائکروکازم، انسانی وجود، اپنے وجود میں یہ سفر کرتا ہے. کیونکہ قول نبوی ہے، حدیث پاک ہے،
جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. یہاں ترجمہ ہے جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. یہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. گو کہ اس کی اسنادی حیثیت جو نا سند اس پر بعض محدثین نے جرح و تعدیل والے لوگوں نے کلام کیا ہے، لیکن اس پر چونکہ ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے، آدھے سے زیادہ لوگوں نے اس کو قبول کیا ہے، خاص طور پہ صوفیانہ عرفانی ڈیمنشن رکھنے والے محدثین نے، اور جو بہت زیادہ عقل ظاہر پر اور صرف ظاہری اصولوں پر وہ کرتے ہیں، سختی کرتے ہیں، تو انہوں نے اس پر جرح وغیرہ کی اس کی سند پر. لیکن شیخ الاکبر بڑے یقین سے، بڑی کنوکشن کے ساتھ اپنے جا بجا اپنے علوم میں، اپنی تصانیف میں، تالیفات میں حدیث مرفوع کہہ کے اس کو بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. وہ اس طرح کہ اس کی اپنی ذات ایک نشانی بن کر اسے خالق کے وجود کا پتہ بتا دیتی. یعنی اب بندہ جب اپنی ذات کو پہچانتا ہے، اپنے آپ پر غور کرتا ہے، تو اس کی اپنی ذات خالق کی ایک نشانی بن کر خالق کے وجود کا پتہ دیتی ہے. جس طرح سورج کی کرن، ہم یہ بند کمرے میں نا اس ٹائم، لیکن یہ میرے یہاں پہ سورج کی کرنیں آ رہی ہیں ادھر، ٹھیک ہے، آپ کو میرے پردے کے اوپر محسوس ہو رہی ہیں. ایک کرن جو ہے یہ مجھے بتا رہی ہے کہ باہر سورج نکلا ہوا ہے. تو ایک کرن نشانی ہے کہ باہر دن چڑھا ہوا ہے، دن کا ٹائم ہے اور سورج ہے. مجھے سورج کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کرن نے سورج تک پہنچا دیا. جس طرح کرن سورج کی نشانی ہے، اس طرح یہ وجود جو ہے بندے کا، یہ اپنے خالق کے وجود کا پتہ بتاتی ہے. یہ وہی نشانی ہے جو رب اور مربوب، یعنی فاعل اور مفعول کے اب صیغے استعمال کر رہے ہیں، رب اور جس کی ربوبیت کی جاری یعنی مربوب، خالق اور مخلوق، الہ اور مألوہ میں نسبت رکھتی ہے. یہ وہ نشانی ہے الہ اور مألوہ میں، خالق اور مخلوق میں، رب اور مربوب میں نسبت یعنی تعلق رکھتی ہے. چنانچہ اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں خود اپنے نفوس میں، اپنی ذاتوں میں یعنی کہ سفر کرنا ہوگا، اور یہی سفر ہمیں اس تک پہنچائے گا. اس سفر کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اس میں خود کو وہبی شرعی علم کے تابع کیا جائے. اور کون سا وہبی شرعی علم؟ ایسا علم جو علم لدنی اور وفی انفسکم کا علم ہے، کیونکہ یہ علم بھی اسی کی طرف سے ہے جس کی طرف سفر کیا جا رہا ہے. چنانچہ علم بھی دو ہوئے، ایک وہبی اور ایک کسبی. یعنی ایک وہ جو عطائی علم ہے، علم من اللہ، علم من جانب اللہ، ایک اللہ کی طرف سے فضل اور خاص علم، وہبی علم، علم لدنی. اور ایک علم وہ ہے کسبی، جو ہم اپنی محنت سے، اکتساب سے، کتابوں سے سن سنا کے، پڑھ پڑھا کے، پوچھ پوچھا کے حاصل کرتے ہیں، غور و فکر، عقل لڑا کے. تو یہ کسبی علم ہے. اب وہ فرما رہے ہیں وہ مسافر جسے وہبی علم دیا گیا، یعنی عطائی علم اللہ کا کی طرف سے، وہ اس سفر میں معصوم اور محفوظ رہتا ہے. اسے راہ بھٹکنے کا اندیشہ نہیں ہوتا، کیونکہ عالم کل یعنی ساری کائنات کا علم رکھنے والا اللہ خود اس کا نگہبان اور رہنما ہے. نگہبان ہے کس طرح کہ اس کو علم دیے جا رہا ہے اور راستے کی معرفت کرائے جا رہا ہے، گھاٹیوں سے اور ان سے حفاظت کے اس کو انداز اور طریقے بتلائے ساتھ ساتھ جا رہا ہے. شیخ اکبر فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم. قرآن مجید کی آیت ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. پھر آگے فرماتے ہیں اور فرشتے ان کا استقبال کر رہے ہیں، جو آیت ہے قرآن شریف کی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا. یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے. آخرت میں انہی کے لیے خوشخبری ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. تو یہ جو ہے نا آخرت میں انہی کے لیے خوشخبری ہے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اور یہی حقیقت میں اس تک سفر کرنے والے ہیں. اور وہ مسافر جو کسبی علم سے یا علم ظاہر سے اس کی طرف سفر کی کوشش کرے، وہ اس تک نہیں پہنچ سکتا. اب جو اس تک پہنچ جاتا ہے وہ یا تو اس میں سفر کرتا ہے، یا پھر اس سے واپس کائنات کی طرف لوٹتا ہے، یا پھر اس میں سفر کر کے اس سے سفر کرتا ہے. تین میں سے ایک حال ہو جاتا ہے. تو اب سب سے پہلے ہم اس میں سفر کرنے والوں کی بات کرتے ہیں. اس میں سفر کرنے والے بھی دو گروہ ہیں. ایک وہ جو اپنی ہمت اور اپنی عقل سے اس ذات میں سفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ فلاسفہ یا ان کی اتباع کرنے والے لوگ، یعنی فلسفی حضرات اور حکماء جو تھے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایسے بڑے بڑے فلسفی گزرے جنہوں نے بہت زیادہ غور و فکر، تأمل، تدبر کر کے، تعقل کر کے اس بات کو پال لیا
بغیر کسی وحی، بغیر کسی نبی پر ایمان لائے پرانے ادوار میں، اس بات کو پا لیا انہوں نے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ضرور ہے. اور جب انہوں نے اس بات کو پا لیا تو پھر انہوں نے سوچا کہ یار جو کائنات کا خالق ہوگا وہ اپنے گھر میں آرڈر بھی دیکھنا چاہتا ہوگا، یعنی نظم. تو پھر انہوں نے کچھ اخلاقی اصول بھی مرتب کر لیے اپنے لیے. تو خالق کو بھی انہوں نے پا لیا، اخلاقی تعلیمات جو تھے سیوکس اور ایتھکس اس کو بھی انہوں نے وضع کر لیا. اب کتنی بڑی بات ہو گئی. لیکن اس طرح کے لوگ اور ان کی اتباع کرنے والے لوگ جو ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی عقل سے اس ذات میں سفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ان کے بارے میں تبصرہ آگے آئے گا. اور دوسری وہ نیک اور پاک ہستیاں ہیں جنہیں شرف اور رہنمائی کا یہ سفر خود وہ ذات باری کروائے، ذات باری تعالیٰ. اچھا، اب جو لوگ اس ذات میں اپنی عقل اور فکر سے سفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی فلاسفہ، حکماء، دانا لوگ، حکیم لوگ، بڑے بڑے اچھی باتیں کرنے والے لوگ، وہ گمراہی اور ضلالت کا سفر کرتے ہیں. اور ان کا حاصل سفر صرف گمان ہوتا ہے جو یقین کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتا. لیکن بہرحال گمان بھی لا علمی اور انکار سے بہت بہتر ہے. پہلے تو لا علمی ہے یا انکار ہے، پھر شک ہے، پھر وہم ہے، پھر گمان ہے، پھر علم یا یقین. یہ 5-6 درجے ہیں نا علم کے، یعنی لا علمی یا جہل سے یقین تک کے یہ 4-5 درجے ہیں. اب اس میں بہرحال گمان تو انکار سے اور شک سے تو بہتر ہی ہے نا. صرف یہ ہے کہ یقین اور علم سے وہ کمتر ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یقین کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یہ صرف گمان میں ہی رہتے ہیں وہ لوگ. اور گمان تو ڈاواڈول ہوتا ہے، کبھی علم کی طرف یعنی یقین کی طرف ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ یعنی کہ شک کی طرف یا وہم کی طرف ہو جاتا ہے، اور کبھی نیچے جاتے جاتے انکار کی طرف بھی چلا جاتا ہے، کیونکہ یقین نہیں حاصل ہوا نا. تو یقین سے جتنے نیچے کی جتنی منزلیں ہیں ان میں زیر و بم اور اتار چڑھاؤ جو ہے یہ بڑے یعنی ڈراسٹک قسم کے ہو سکتے ہیں. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تو نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس نے خواہش کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اس آیت کی طرف اشارہ. ان لوگوں نے دراصل اپنی عقل اور اپنی فکر کو اپنا خدا بنایا، لہٰذا خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا. یعنی یہ لوگ جنہوں نے عقل سے اور فلسفے سے اپنے لیے کچھ اخلاقی تعلیمات اصول وضع کر لیں اور یوں مان گئے کہ ہاں بھائی کوئی خدا تو ہے، تو وہ ایتھیسٹ یا ملحد تو نہیں رہے، لیکن انہوں نے ایک دوسرا خدا کھڑا کر دیا، اپنی عقل اور اپنے خود ساختہ تصورات کو اپنا معبود بنا لیا، اپنی خواہش نفس کو. اور یوں انہوں نے خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا کہ انبیاء اور اولیاء کے رستے میں آ کے کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے نا. اور ان کی وجہ سے لوگ محجوب ہو گئے اور انبیاء اولیاء تک نہ پہنچ سکے، ان سے فیض نہیں حاصل کر سکے، ہدایت نہیں حاصل. اچھا، پھر دوسری قسم وہ ہے، دوسرا وہ گروہ جسے وہ ذات خود یہ سفر کروائے، اور یہ سفر حیرت ہے. اس ذات کی حقیقت تک پہنچنا ناممکن ہے، اور اس بارے میں صرف اتنا ہی جانا جا سکتا ہے جو وہ خود بتائے، جیسا کہ اس نے اپنے رسولوں کی زبانی اپنی کچھ اثباتی صفات بتلائی ہیں. لیکن جب واسطہ رسالت اٹھا کر تجلیات الہیہ کے راستے سے یہ سب بتایا جاتا ہے تو ایسا علم سوائے حیرت میں اضافے کے اور کچھ نہیں دیتا. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میرے لیے اپنی ذات کی حیرت میں اضافہ فرما. شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ جس قدر حق تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ذاتی علم عطا کرتا جاتا، اتنا ہی یہ علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیرت میں اضافہ کرتا. اور اس کی وجہ اہل کشف کے نزدیک دیکھتے وقت اس کی ذات کا مختلف صورتوں میں آنا ہی ہے. یعنی رب تعالیٰ کی ذات، اور یہ اس میں صحیح بخاری و مسلم کی حدیثیں ہیں، کبھی موقع ملا تو ہم انشاءاللہ ان کو بھی کوٹ کریں گے کہ میرا رب مجھے اس صورت میں نظر آیا. صورت اللہ اور اس کے رسول کے محبت کے اور ملاقات کے جو مختلف، تو بہرحال اس طرح کی واردات سے حیرت میں اضافہ ہوتا ہے. بہرحال ہم اس کی تفصیل میں فی الحال نہیں جانا چاہتے، آگے چلتے ہیں. اہل عقل جس قدر عقلی دلیلوں میں پڑھ کر اس سے حیرت زدہ ہوتے ہیں، اہل کشف مشاہدے میں ان سے بھی 2 ہاتھ آگے حیران ہو جاتے ہیں. یعنی قرآن مجید نے بار بار لوگوں کو تفکر و تعقل کی طرف جو ہے نا دعوت دی گئی ہے نا. تو اب جو لوگ تفکر تعقل کرتے ہیں اہل عقل، وہ عقلی دلیلوں میں پڑھ کر اس سے حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ یار وہ کیسی ذات ہے، اتنی بڑی کائنات. آج کے دور میں جب ایسٹرانومی کی اور فزکس کی
ایسٹرو فزکس کی کازمولوجی کی ڈیٹیلز آتی ہیں کہ ایک ایک ستارہ اتنا بڑا ہے اور ایک ایک سیارہ اتنا بڑا ہے اور ایک ایک ستارہ اتنے کروڑوں میل دور ہے، تو انسان کی عقل تو حیران رہ جاتی ہے. تو اہل عقل میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو عبادتیں کرتے ہیں مگر بہت زیادہ کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، اور وہ بھی شامل ہیں جو فلسفے اور سائنس کی روح سے کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ ان کا تو کہہ رہے ہیں کہ ان کا حیرت زدہ ہونا کچھ بھی نہیں ہے. اہل کشف جب مشاہدہ کرتے ہیں تو ان سے بھی 2 ہاتھ آگے حیران ہو جاتے ہیں. اب وہ کس قسم کے مشاہدات ہوتے ہیں، کچھ ہلکی پھلکی جھلک، کچھ اشارے آپ کو ملیں گے آگے. شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ یہ دوسری جماعت یعنی اہل کشف کی جو جماعت ہے، رسولوں، انبیاء، اولیاء اور کاملین ہے. رسول، انبیاء، اولیاء، کاملین ہیں. کاملین میں سے ان منتخب ہستیوں کی ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہوتا ہے. یہی وہ ہستیاں ہیں جو رشد و ہدایت خلق کے لیے منتخب شدہ ہیں. لہٰذا جب انہیں علم لدنی عطا کیا جاتا ہے تو واپس اپنے جیسے انسانوں کی طرف بھیجا جاتا ہے تاکہ یہ جو علم لدنی کے حامل ہستیاں ہیں، انعام یافتہ ہستیاں، یہ ان محجوب نفوس یعنی وہ جو دنیا میں غفلت میں پڑے ہوئے جو عابد زاہد یا غافل لوگ ہیں مگر اس کے دیدار سے، اس کے مشاہدے سے محجوب ہیں، ان بیچاروں کو اپنے مشاہدے کی رودات سنا کر انہیں بھی ان اسفار کی دعوت دیں. یعنی ان اسفار کی، ان سفروں کی، اللہ کی طرف جو سفر ہے، ان اسفار کی کچھ شوق دلائیں، دلچسپی بڑھائیں اور اس طرح متوجہ کریں. پھر تیسرا ہے کہ اس سے سفر، اس یعنی معبود حقیقی سے واپس مخلوق کی طرف رشد و ہدایت کا سفیر بن کر سفر، یعنی اس کو پایا، اس سے علوم لدنیا پائے، وہابی علوم، اور پھر وہاں سے واپس مخلوق کی طرف اور ایک جدائی کے، وصال سے جدائی اور فراق کے عالم میں واپس آ کر رشد و ہدایت کا سفیر بن کر سفر 2 طرح سے. سفر اجبار یعنی مجبوری کا سفر، اضطراری سفر آپ کہہ لو، سفر اضطرار بھی کہہ لو آپ، اور سفر اختیار یعنی جب چوائس دی جائے اور بندہ اختیاری طور پر یہ سفر اختیار کر لے. اور یہ ہے کہ بندے پر یعنی کہ بندے کو حکماً کہا جائے کہ تم ایسا کرو، واپس جا کے مخلوق میں ان کی رشد و ہدایت کی رہنمائی کرو، ان کو اس سفر کی رودات سناؤ، ان کو شوق دلاؤ. تو ایک وہ لوگ جنہیں واپس لوٹنے کا اختیار دیا جاتا ہے، جیسا کہ شیخ ابو مدین قدس سرہ، یہ اپنے شیخ، اپنے مرشد کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ایسے تھے جن کو اختیار دی گئی تو انہوں نے اختیار دیا گیا، چوائس دی گئی تو انہوں نے ادب اور ازرہ اڈز جو ہے وہ ابدیت یعنی بندوں کی طرف جانے کو اختیار فرمایا اور اصرار نہ کیا مولا کے حریم میں اس میں رہنے پر اور اس میں سفر کرنے پر، بلکہ اس سے واپس مخلوق کی طرف سفر کو اختیار کر کے بہت سارے کیف و لذت و سرور کی قربانی دی. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہیں اس سفر پر مجبور کیا جاتا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں، شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں ان کی چاہت کے برعکس واپس لوٹنے کا کہا جائے وہ اس سفر کے مجبور مسافر ہیں. جیسا کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے وراثت اور رشد ہدایت کی صفات سے متصف کیا، جیسے قرآن شریف میں آیت بھی ہے 22ویں یا 23ویں پارے میں سورہ سبا ہے یا صافات میں، الذی اصطفیناہ فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا فمنہم ظالم لنفسہ، وہ والی آیت نا، اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب انہیں وراثت اور رشد و ہدایت کی صفات سے متصف کیا اور واپس جانے کو کہا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو، جب آپ نے ایک ہی قدم اٹھایا تو آپ جدائی کے خوف سے بے ہوش ہو گئے. آواز آئی، میرے حبیب کو میرے پاس واپس لے آؤ کیونکہ وہ میری جدائی کا غم برداشت نہیں کر سکتا. شیخ فرماتے ہیں کہ ان جیسے لوگ اس ذات کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا انہیں واپس لوگوں میں آنے کا بھی کوئی شوق نہیں ہوتا. انہیں صاحب حال کہا جاتا ہے، یعنی وہ حال میں مغلوب ہو گئے، غرق ہو گئے، یا آج کی دنیا میں آپ کہہ لو تو آج کی جو اصطلاح ہے جدید تصوف کی، مجذوب، مجازیب. آگے فرماتے ہیں دوسرے وہ بلند مرتبت اللہ والے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبودیت کی وراثت حاصل کی. جب انہیں لوٹنے کا کہا جاتا ہے تو یہ بصد خوشی منصب رسالت قبول کرتے اور اس کی اتباع میں اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں اور لوگوں کو اس پاک ذات کی طرف بلانے کے لیے واپس چلے آتے ہیں. منصب رسالت ہے نا، انبیاء اور رسالت، اور پھر اس کی اتباع میں ختم نبوت، ختم رسالت کے بعد اب امت میں اولیاء اللہ کے پاس یہ ہے کہ وہ اسی ابدیت اور عبودیت
کی جو میراث جو انہوں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پائی ہے اس کی یعنی کہ اس کے حامل ہوتے ہوئے اس کا عکس اپنے اندر اس کا مظہر رکھتے ہوئے اب وہ بصد خوشی یہ ڈیوٹی رسالت کی قبول کرتے ہیں، یعنی رسالت کی مزید رسالت، یہ رسالت کے ابلاغ کی، حضور علیہ السلام کے ہی فیضان نبوت کی ترسیل کی جو ہے غلامی یہ قبول کرتے ہیں، تبلیغ اسلام کی، رشد و ہدایت کی، اور پھر مخلوق کو پاک ذات کی طرف بلاتے. یہ لوگوں کو اپنے بلند احوال کے قصے نہیں سناتے بلکہ ہیلے بہانے کر کے ان سے اپنے مقامات چھپاتے ہیں. شیخ اکبر کے بقول یہی لوگ عالم مشاہدہ سے عالم نفوس کی طرف بادشاہت، تدبیر، شریعت اور سیاست کے ساتھ لوٹتے ہیں. یعنی یہ لوگ اس عالم مشاہدہ میں جب رب تعالیٰ کے انوار و تجلیات کے مشاہدے اور قرب اللذت، قرب و وصال کی وادیوں میں سے وہاں سے عالم نفوس میں ادھر بندے ہی بندے، نفس ہی نفس، بشریت ہی بشریت، نفس کے اثرات، اخلاق، رذائل تمام اس کی طرف لوٹتے ہیں تو 4 نعمتیں لے کر، 4 خصوصیات لے کر آتے ہیں: بادشاہت، تدبیر، شریعت، سیاست. یعنی بادشاہت سے مراد یہ کہ پھر مخلوق کی محتاجی نہیں رہتی. تدبیر سے مراد یہ کہ مخلوق کی اصلاح کی، کائنات میں مخلوق کو رب سے ملانے کی، ان کے عقائد و اعمال و اخلاق و احوال کی اصلاح کی تدبیر. شریعت اور سیاست، شریعت سے مراد یہ کہ کرامت کا اظہار نہیں کرتے. وہ نماز روزہ شریعت نہیں، وہ تو سب کے پاس ہے یہاں. اب وہ وہاں سے جو شریعت الوہی اور وہابی جو لے کر آتے ہیں اس سے مراد یہ کہ کرامت کا، احوال کا اظہار نہ کرنا اور خرق عادت واقعات میں مبتلا نہ ہونا اور ان سے اجتناب کرنا حتی الامکان. اور سیاست سے مراد کہ معاملہ فہمی، مخلوق کے آپس کے تعلقات کو سدھارنا، ان کی کاؤنسلنگ اور ان کی پیسیفیکیشن. تو اس طرح سے وہ ان 4 نعمتوں اور ان 4 یعنی علوم ہائے لدنیہ سے جو ہے وہ یعنی بھر کر فیضیاب ہو کر واپس لوٹتے ہیں مخلوق کی طرف. شیخ یعنی شیخ الاکبر ان کو اکبر رجال اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کے بندوں میں سے بڑے عزم والے، بڑے اعلیٰ لوگ، اللہ کے بندے اور اللہ کے بندوں میں بھی پھر اعلیٰ ترین اکبر رجال اللہ. اور ملامیہ کہتے ہیں، یعنی 2 نام دے دیے شیخ الاکبر نے ایسے لوگوں کو: اکبر رجال اللہ یعنی اللہ کے بندوں میں سے بڑے اور اعلیٰ، اور دوسرا ملامیہ یعنی مخلوق میں جب آتے ہیں اور کرامتیں نہیں دکھاتے، احوال نہیں دکھاتے، مقامات نہیں دکھاتے تو مخلوق ان پر لعنت ملامت بھی کرتی ہے کہ یار کوئی کہتا ہے اپنے زام، اپنے زن کے مطابق، یار تم کیا فارغ بیٹھے ہو، وہ فلانا کیا پتہ نہیں کیا ہے، کچھ نماز ہی پڑھتا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں کیسا آدمی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے. تو مخلوق لعنت ملامت کرتی ہے اور ان کے عشق اور ان کے درد دل کا ہر کوئی تو لحاظ نہیں کرتا نا. کوئی ایک خاص ہوتا ہے قدردان مخلص، تو باقی مخلوق سے ان کو جو تکلیفیں پریشانیاں پہنچتی ہیں اور وہ اس پر صبر کرتے ہیں، رضا کرتے ہیں اور کسی بھی خرق عادت طاقت کو یا اس کو تصرف کو نہیں دکھاتے، تو یہ ملامیہ ہوتے ہیں. اور ہمارے مرشد خواجہ ابوالخیر کو میں نے دیکھا کہ وہ بدرجہ اتم ملامیین اور اکبر رجال اللہ تھے بلا شبہ. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان سب احوال کا مشاہدہ کیا، اسی لیے شوق میں آ کے آپ کو یہ باتیں سنا رہا ہوں. یہ اپنے آپ سمجھ رہے ہو کہ میں شیخ الاکبر کا کلام پڑھ رہا ہوں، میں اپنے مرشد کی باتیں بتا رہا ہوں. میں نے جو اپنے مرشد میں دیکھا تھا وہ اس کتاب میں سارا لفظوں میں پڑھا، ان کے احوال ادھر آنکھ سے دیکھے مشاہدہ، ادھر لفظوں میں ان کا بیان ہے، تفصیلات ہیں. وہ تفصیلات آپ کو سنا رہا ہوں کہ وہ کیا تھے، کیسے تھے، وہ کیسا چاہتے ہیں اپنے دوست کو، اپنے مرید کو. اور نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سردار ہیں. ان تمام ملامیین کے اور ان اکبر رجال اللہ ہستیاں جو ہیں ان کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان بزرگ ہستیوں کے مزید احوال اسی کتاب کے مزید آگے اسباق میں ملاحظہ فرمائیں. یہ تھا ہمارا آج کا سبق اور افتتاح شیخ الاکبر کی کتاب روحانی اسفار کا. اب اس کے بعد انشاءاللہ یہ کتاب بھی چلتی رہے گی، سفر چلتا رہے گا، اور اس دوران میں کہیں کہیں مشکات الانوار 101 حدیث قدسی سے بھی کوئی اسٹاپ، کوئی پڑاؤ، کوئی موڑ جو ہے اس سفر کے دوران انشاءاللہ اس آواز دوست سیزن 2 کے دوران انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عنایت سے آتا رہے گا. آپ حضرات بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ کشادہ فرمائے، ہمارے حال پر رحم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.